الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں کے سفر، جس کو معراج کے نام سے جانا جاتا ہے، کا تذکرہ سنائیں گے۔ یہ معراج کا واقعہ عام الحزن یعنی غم کے سال کے بعد واقعہ سامنے آیا، اور عام الحزن کے اور معراج کے درمیان میں بیعت عقبہ ثانی ہوا۔ یعنی ایک طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی منشا کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ رنج اور تکلیف پہنچائی، تو اس کے فوراً بعد دو خوشیاں بھی آپ کو عطا کی۔ ایک یہ خوشی کہ آپ کو مدینہ منورہ، جس کا نام اس وقت یثرب تھا، سے دعوت دے دی گئی کہ آپ یہاں تشریف لائیں اور دین اسلام کا کام یہاں سے کریں۔ دوسری طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی قرب اور انتہائی محبت اور انتہائی شفقت کا اظہار اس انداز سے کیا کہ آپ کو راتوں رات بیت الاقصیٰ کا سفر کرایا اور وہاں سے پھر آسمانوں کا سفر کرایا۔ تو وہ تمام غم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ایک سال میں پہنچا تھا، ایک طریقے سے اس کو پوری طرح دھو دیا گیا ان دو واقعات کے ذریعے سے۔ بیعت عقبہ کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں، آج معراج کی تفصیلات سے کسی حد تک ہم آپ کو آگاہی کرائیں گے۔ یہ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف تسلی کے لیے تھا، بلکہ آپ کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے بھی تھی۔ ہوا یوں کہ ایک دن ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الحرام میں آرام فرما رہے تھے، مسجد حرام میں آرام فرما رہے تھے، تو جبریل نے آپ کو آ کر جگایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کچھ خصوصی قسم کی تجلیات اور اپنی آیات، اپنی نشانیاں دکھانے کا ارادہ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشکش ہے۔ پھر جبریل نے آپ کے سینے کو چاک کیا، سونے کے تخت میں پانی زمزم کا لے کر اس کو دھویا آپ کے قلب کو، اور اس میں سے کچھ سیاہی مائل کوئی چیز اس میں سے نکال کر کے پھینکی، اور اس قلب کو صاف کرنے کے بعد آپ کو جبریل نے ایک
खच्चर के तर्ज का जानवर पेश किया जो बहुत ही रोशन सफ़ेद था, और उस खच्चर पर आपने सवारी की। हज़रत जबरील हम रकाब थे। वो खच्चर इस्लामी तारीख़ में, इस्लामी लिटरेचर में बुराक के नाम से जाना जाता है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में उसकी रफ्तार इस कदर तेज़ थी कि एक कदम अगर वो जहाँ डालता था तो दूसरा कदम उसका ऐसी जगह पड़ता था जो ख्याल में नहीं लाया जा सकता, जिसकी फासले को। गरज इस बुराक पर सवार होकर आप बिजली की सी तेज़ी के साथ, बर्फ की सी तेज़ी के साथ मस्जिद अक्सा पहुँचे। वहाँ आपको पहुँचाया गया। मस्जिद अक्सा का जिक्र कुरान करीम में ख़ास तौर से नाम लेकर के किया गया है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है ज़ात उस हस्ती की जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक लेकर गया। तो मस्जिद अक्सा वो मस्जिद है फ़लस्तीन के इलाके में जो कभी हज़रत याकूब ने जिसकी तामीर करवाई थी, और फिर उसमें एक्सटेंशन के तौर पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौर में बड़ी एक इमारत बनाई जिसको जिसका नाम इस वक्त बैतुल मुक़द्दस है। वैसे तो बैतुल मुक़द्दस पूरा जो इसराइल का शहर है उसके लिए भी बोला जाता रहा है, लेकिन अब ख़ास इस इमारत के लिए जो जिसका गुंबद जो है वो सोने से ढका हुआ है। हज़रत सुलेमान ने तो ऐसा नहीं किया था। हज़रत सुलेमान के बाद जब मुस्लिम हुकूमतें वहाँ कायम हुई फ़लस्तीन के इलाके में पूरी तरह से, तो उन लोगों ने इसके ऊपर सोने की एक परस चढ़ाई जो काफ़ी वज़नी है। गरज ये बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा तकरीबन एक ही सी इमारत हैं, बराबर बराबर। तो मस्जिद अक्सा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया। वहाँ आपने अपना बुराक बांधा। फिर आपने देखा कि तमाम अंबिया वहाँ जमा हैं। हज़रत जिब्रील ने आपसे अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये सब अंबिया आपके पीछे नमाज़ पढ़ने के लिए मुस्तैद हैं, मुंतज़िर हैं, आप इनको नमाज़ पढ़ाइए। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम अंबिया की वहाँ इमामत की, और इमामत के बाद फिर आपको अगली मंजिलों की तरफ कूच कराया गया। आपकी इस इमामत से ये ज़ाहिर हो गया कि आप तमाम अंबिया के सरदार हैं। सैयदुल अंबिया आपको इसी वजह से कहा जाता है, इमामुल अंबिया आपको इसी वजह से कहा जाता है कि आपने शब मेराज में मस्जिद अक्सा के अंदर पहुंचकर तमामी अंबिया जो आपसे पहले गुजरे थे उनकी इमामत की,
اور آپ چونکہ آخری رسول ہیں تو اس بات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ نے کسی اور رسول کی امامت کی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے جن و انس کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجے گئے، اس سے ان کا مرتبہ بڑھایا گیا، اسی طرح سے تمام انبیاء کی امامت کرا کے آپ کے مرتبے کی نشاندہی کرا دی گئی۔ مسجد اقصیٰ سے پھر آپ کا سفر آسمانوں کی طرف ہوا، اور آسمانوں پہ مختلف مقامات اور مختلف آسمانوں سے آپ کا گزر ہوا، جس میں پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم سے ہوئی۔ حضرت آدم سے ملاقات جس وقت ہوئی، ملاقات کیا ہوئی بلکہ حضرت آدم کو آپ نے دیکھا، اور یہ کہ ان کے داہنے طرف بہت سے چینٹیوں جیسے ذرات کا ڈھیر ہے، اور بائیں طرف بھی اسی طرح سے ڈھیر ہے۔ آپ داہنی طرف دیکھتے ہیں تو مسکرانے لگتے ہیں، اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل جو آپ کے ساتھ تھے ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ آپ کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور یہ ان کی امت کے یا ان کی ذریت کے دو قسم کے لوگ ہیں۔ داہنی طرف وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، ان کو آپ دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، اور بائیں طرف جو لوگ ہیں وہ جہنم کا فیصلہ ان کے لیے ہونے والا ہے، ہو چکا ہے، ان کو دیکھتے ہیں تو آپ رونے لگتے ہیں۔ درجہ بدرجہ ہر آسمان پر آپ تشریف لے گئے، اور ہر آسمان پر حضرت جبریل سے سوال کیا گیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے حضرت جبریل نے کھٹکھٹایا، دستک دی آسمان پر، اور پیچھے سے آواز آئی کون ہے آپ؟ حضرت جبریل نے کہا میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا ساتھ میں کون ہے؟ تو آپ نے بتایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے، اور پھر پیچھے سے آواز آئی دروازہ کھولنے کے ساتھ ساتھ خوش آمدید، مرحبا یا رسول اللہ، اور آپ کو ہر آسمان پر اسی طریقے سے داخلہ ملا۔ مختلف آسمانوں پہ آپ نے مختلف پیغمبروں سے ملاقات کی، اور اس طریقے سے آپ آخری آسمان پر مختلف پیغمبروں سے ملتے ہوئے ہر آسمان پر آپ پر جاتے رہے، اور آخری آسمان جو 7واں آسمان ہے وہاں پر آپ نے ایک مکان دیکھا جو بہت ہی روشن تھا، تجلیات کا اس میں بسیرا تھا، اور اس مکان کے دیوار سے پیٹھ لگائے ہوئے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا یہ کون ہے؟ حضرت جبریل نے بتایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم ہے، اور یہ جو عمارت ہے یہ بیت معمور ہے، اور یہ بالکل اسی چیز میں ہے جس چیز میں آپ کا کعبۃ اللہ ہے زمین پر، اسی چیز میں یہ بیت معمور ہے۔ تو حضرت ابراہیم کی جو پوزیشن دین اسلام میں ہے یہ آپ جانتے ہیں، یہ قصہ اس کے علاوہ پہلے گزر چکا ہے کہ آپ نے کس قدر محنت کی ہے دین کی خاطر، اور کتنی جد و جہد کی ہے۔ پوری زندگی آپ کی اس دین کی خاطر جد و جہد کرتے ہوئے اور ہجرت کے بعد ہجرت کرتے ہوئے گزری ہے۔ تو آپ کا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے حضرت ابراہیم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک زبردست رشتہ ہے،
اور قرآن کریم میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ آپ کو جو دین ملا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ کو جو دین ملا ہے یہ سنت ابراہیمی ہے، اور سنت ابراہیمی کے مطابق آپ کو یہ شریعت اور یہ احکام دیے جا رہے ہیں۔ پھر آپ کو مزید آگے کا سفر طے کرایا گیا۔ یہ آگے کا سفر آخری انتہا اس کی تھی جو سدرۃ المنتہا مقام کہلاتا ہے۔ یہ سدرہ اس مقام کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ احادیث میں تذکرہ اس طرح سے آتا ہے کہ یہ بیری کی قسم کا درخت ہے۔ بیری کو عربی زبان میں سدرہ بولتے ہیں، لیکن اس کے پتے کافی بڑے بڑے ہیں اور بہت روشن ہیں، چمکدار ہیں، اور تجلیات کا وہاں اس قدر زبردست پہرا ہے کہ آدمی کو ملانے کی، اس تجلی کی طرف آدمی کو آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تجلیات کو پوری توجہ کے ساتھ دیکھا اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکام وہاں سے لیے۔ یہ جو احکام اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے، یہ وہ موقع تھا کہ وہاں نہ جبریل تھے نہ کوئی اور فرشتہ تھا، کیونکہ ایک خاص مقام سدرۃ المنتہا کے بعد نہ تو حضرت جبریل کو آگے جانے کی اجازت تھی اور نہ کسی اور فرشتے کو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور سے یہ اجازت دی گئی اور آپ سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے آگے، اس کے برابر میں جنت الماوا ہے۔ اس کا مشاہدہ بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا، دوزخ کا مشاہدہ بھی کرایا، اور بہت سی نشانیاں قدرت کی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں۔ اب انہی نشانیوں کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم تحفے سے نوازا۔ یہ تحفہ 50 وقت کی نماز ہے۔ نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے نماز کا جو سجدے کا حصہ ہے، سجدے کا فریضہ ہے، اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہ ایک مومن کی معراج ہے۔ یعنی ایک طریقے سے جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کرائی، معراج کرائی اور اپنی زبردست نشانیوں سے نوازا، مومن کو اللہ تعالیٰ نے، تمام بندوں کو، تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سجدہ کی معراج عطا کی۔ اگر کوئی شخص مومن ہو جائے، ایمان قبول کر لے اور اللہ کے لیے نمازیں پڑھے اور سجدے میں جائے، تو سجدے کی حالت میں اس کو اللہ تعالیٰ کا بے انتہا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ واسجد واقترب، اور سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ تو سجدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، جو نماز کا ایک ضروری عمل ہے۔ تو یہ 50 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی مسلمانوں کے لیے، لیکن جب واپس ہوئے آپ وہاں سے تو حضرت موسیٰ سے پھر ملاقات ہوئی، جاتے وقت بھی ہوئی تھی، لوٹتے وقت بھی ملاقات ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ نے پوچھا، بھائی کیا لے کر کے آئے اللہ تعالیٰ سے؟ آپ نے فرما دیا کہ 50 وقت کی نماز کا حکم ملا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ بہت سخت ہے، امت اس کو نہیں کر پائے گی، آپ اس میں کچھ کمی کرا لیجیے۔ آپ پھر واپس گئے، تشریف لے گئے اور وہاں کمی کی درخواست کی،
تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے یہاں فیصلے بدلتے نہیں ہیں، البتہ 10 نمازیں اس میں سے کم کر دیں، 40 رہ گئی، اور کہا اس کا ثواب وہی 50 کے برابر رہے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ بھی زیادہ ہیں، اور کم کرائیے۔ پھر آپ تشریف لے گئے، پھر 10 کم ہو گئے، یہاں تک کہ بار بار جانے کے بعد یہ 5 نمازیں فرض رہ گئیں، اور پھر وہی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ میرے یہاں فیصلے بدلتے نہیں ہیں، یہ 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہی رہے گا۔ حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ یہ بھی زیادہ ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے بار بار جا کر کم کراتے ہوئے شرم آتی ہے، قرض 5 وقت کی نمازیں شب معراج میں فرض ہو گئیں۔ یہ بات معلوم رہنی چاہیے 2 وقت کی نمازیں پہلے ہی سے فرض تھیں، فجر اور عصر کی نماز۔ یہ مسلمان حضرت عمر کے ایمان لانے سے پہلے تو دار ارقم ہی میں پڑھتے تھے، لیکن جب حضرت عمر ایمان لے آئے تو وہ جوش اور ولولے کے ساتھ کعبۃ اللہ میں ان کے سارے طرف مسجد حرام میں مسلمانوں کو لے کر کے گئے، تمام کفار جو وہاں تھے ان کو ہٹا دیا اور صف بندی کر کے وہاں نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر وہ نماز پابندی سے مسجد حرام میں ہونے لگی۔ حضرت عمر کی خوف کی وجہ سے کفار اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکے۔ اب یہ 5 وقت کی نماز آپ کے لیے متعین کر دی گئی، اور یہ اس تعین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پھر مسجد اقصیٰ کی طرف آئے، وہاں سے پھر آپ نے براق کی سواری کی اور واپس تشریف مسجد حرام میں لے آئے۔ اور یہ سفر اتنی تیزی سے ہوا کہ راتوں رات ہی پورا عمل ہو گیا، اور آپ نے اس کا تذکرہ بھی لوگوں سے فرمایا۔ جب اس کا چرچا ہوا مکے میں تو کفار تو کسی بات کا یقین کرتے ہی نہیں تھے، انہوں نے اعتراضات کرنے شروع کیے، اور ابو جہل نے خاص طور سے حضرت ابوبکر صدیق سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ کا سفر کر کے آ گیا یہاں واپس، تو کیا تم یقین کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو واقعہ اس پہ یقین کرنا مشکل ہے۔ تو پھر ابو جہل نے بڑے تمتمے سے یہ کہا کہ تمہارے صاحب جو ہیں وہ یہی دعویٰ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے تو وہ بالکل صحیح ہے، یقیناً آپ نے یہ کیا ہوگا۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی حضرت ابوبکر صدیق کی، تو اس وقت آپ نے کہا کہ ابوبکر جو ہیں وہ صدیق ہیں، تبھی سے آپ کا لقب صدیق پڑا۔ ابو جہل نے اور دوسرے کفار نے بحث و مباحثہ بھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں، اور مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے نقشے کے بارے میں پوچھنا شروع کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تمام نقشے اسی وقت رکھ دیے گئے، اور آپ ان کو دیکھ دیکھ کر کے ان کو بتاتے رہے۔ ستونوں کو پوچھا کتنے ستون ہیں، اس کا جواب صحیح دیا۔ اسی طرح اور بہت سی نشانیاں جو وہاں تھیں موجود
جو انہوں نے دیکھ رکھی تھی اور جو پوچھ سکتے تھے وہ پوچھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا صحیح صحیح جواب دیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ایک مقام پر ایک قافلہ گزر رہا تھا، تو براق کو دیکھ کر ان کے اونٹ بدکنے لگے، تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فلاں مقام پر فلاں قافلہ مکے کے لوگوں کا گزر رہا تھا، وہاں یہ واقعہ ہوا۔ اور جب وہ قافلہ واپس آیا، مکے تک پہنچا، تو ان لوگوں نے پوچھا کہ بھئی کیا اس مقام پر تمہارے اونٹ بچکے تھے؟ لوگوں نے کہا ہاں، بڑی حیرت انگیز انداز میں بدک گئے تھے، جبکہ کوئی موقع ایسا نہیں تھا کہ بچکے ہیں ہمارے اونٹ۔ ایک ساتھ سارے کے سارے اونٹ بدکنے لگے، بڑا مشکل ہو گیا تھا ان کو سنبھالنا۔ تو یہ بھی ایک ثبوت بنا آپ کے یعنی مسلمانوں کے لیے تو کسی ثبوت کی ضرورت تھی ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہی بہت تھا، لیکن کفار کے حق میں یہ ایک طرح کا ثبوت ملا، ان کی زبانوں کو بند کرنے کا ایک ذریعہ ملا، اور ان کو اس سلسلے میں بہت زیادہ مخالفت کرنے کی نوبت نہ آ سکی، کیونکہ یہ واقعہ بھی اونٹوں کے بدکنے کا بھی واقعہ خود اہل مکہ نے بیان کیا، اور بیت المقدس کے اندر سے جو بناوٹ تھی وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں کھڑے کھڑے بتائی، جبکہ آپ نے اس سے پہلے بیت المقدس کا کوئی سفر نہیں کیا تھا۔ کفار مکہ قریش جانتے تھے اچھی طریقے سے آپ کبھی بیت المقدس نہیں گئے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے صحیح صحیح اس کی شکل و صورت بتائی۔ جو سوالات لوگوں نے کیے، وہ سوالات جو تھے